बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह से मोहब्बत ये एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पर गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं है और इतना ही इसको समझना भी मुश्किल है। लेकिन जितना मैं ये इसको कह रहा हूँ कि मुश्किल है, ये इतना ही आसान भी है। बड़ी सीधी सादी बातें हैं, अगर हमें समझ आ गई, अगर ये फ़लसफ़ा हमें समझ आ जाए तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह से मोहब्बत बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो आज का ये जो सेशन है आपने ज़रूर देखना है ताकि अल्लाह से मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उनको आप जान सकें और आपकी ज़िंदगी इससे बेहतर हो। इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़्म, उसके अशार भी मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जिस तरह इकबाल तर्जुमानी करते हैं इससे बेस्ट कोई इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह से मोहब्बत। नाज़रीन, अगर हम ऐसी मोहब्बत की बात करें जो मजाज तक महदूद होती है तो उसके अंदर हम अपने महबूब के बारे में ना तो कुछ बुरा सुन सकते हैं, ना ही उसके बारे में बुरा चाह सकते हैं। हम जो कुछ वो हमसे कहता है उसको कबूल करते हैं। वो जिस तरह का कलर पसंद करता है हमें वो कलर पसंद आ जाता है। जिस तरह की बात उसे अच्छी लगती है वो हमें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। जो लिबास वो पसंद करता है वो हमारी पसंद बन जाती है। नीज़ हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी अपनी ज़ात के लिए काम करना छोड़ देता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस महबूब का हो जाता है। जब हम बात करते हैं ऐसी मोहब्बत की जो कि हकीकी हो, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत, तो फिर इसका सबसे बड़ा तकाज़ा ये है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरा शरीक मत ठहरो, यानी शिरक ना करना। अगर इस तकाज़े को आप पूरा कर दें तो आप ऐसी मोहब्बत के हकदार हो जाते हैं जो कि खालिक हकीकी के साथ की जाती है। ये पहली शर्त है और इस पहली शर्त को हम जब मुसलमान होते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा। जब हम शहादत देते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है, तू अज़ल से है, तू अबद तक रहेगा, तेरा कोई सानी नहीं और कोई शरीक नहीं है। ये वो इब्तदा है जो हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ज़बान से एक इकरार होता है, इसको दिल से कबूल करना होता है। जब आप दिल से कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने महबूब को, जो कि आप महबूब खालिक हकीकी को कह रहे हैं, अल्लाह को कह रहे हैं, तो फिर आप उसके बारे में गुमा भी नहीं रखते। किस चीज़ को गुमा? कि उसके बराबरी का कोई नऊज़ बिल्लाह हो सकता है, या आप ये नहीं हो सकता कि अल्लाह को छोड़कर किसी और मखलूक को तरजीह दें या किसी और ज़ात को तरजीह दें। ये गुमा की हद तक है। तीसरा स्टेप इसमें यह आता है, पहले ज़बान से आपने इकरार किया, दूसरा दिल से आपने इसको कबूल किया कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तीसरी बात आ जाती है कि आप अपने किरदार से ये बात साबित करते हैं कि वाकई में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। और याद रखें, दुनिया की मोहब्बत ले लें और आखिरत की मोहब्बत, कोई भी मोहब्बत जिस किसी भी ज़ात के साथ आप करते हैं उसमें थर्ड बंदा किसी को भी मंजूर नहीं होता। मजाज में भी आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो तीसरा बंदा कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। अगर लड़की हो तब भी, लड़का हो तब भी, वो कभी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उन दोनों के दरमियान आए या जिसको इतनी अहमियत दी जाए। फिर जब आप हकीकी मोहब्बत की तरफ राग़िब होते हैं तो यहाँ तो अव्वलीन सीढ़ी है, पहली सीढ़ी ही मोहब्बत की ये है कि आप अल्लाह का कोई सानी नहीं बनाते और ना ही आप उसका गुमान करते हैं, और फिर आपको किरदार से साबित करना होता है। ये जो तीसरा स्टेप है, किरदार से साबित करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तभी तो मोहब्बत के लेवल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट ही टॉप लेवल से लें। यकीनन स्टार्ट आपकी बुनियाद हुई, आप बहुत वीक हैं इस मोहब्बत में, आहिस्ता आहिस्ता इस मोहब्बत को आप परवान चढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें याद रखें, ज़िंदगी में कोई भी आप फ़ैसला लेते हैं, ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर उसमें तरजीहात अव्वल आप अल्लाह को रखते हैं, तरजीह अल्लाह के फ़ैसले को देते हैं, अल्लाह की जो कलाम है, जो कुरान है, उससे आप मशवरा लेते हैं, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके सामने, उनसे आप मदद लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तरजीहात अव्वल किसको रखा? अल्लाह को रखा। जब अपनी तरजीहात में आप अल्लाह को सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं
تو پھر پریکٹیکلی محبت کو ثابت کرنے کا یا شرک نہ کرنے کا جو ثبوت ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں۔ اس کو میں اور سادہ کر دیتا ہوں، آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہو، آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے آپ اللہ کے لیے کرتے ہو، آپ نے کسی کے خلاف کچھ قدم اٹھانا ہے تو آپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہو، آپ کسی سے نفرت یا بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اور آپ اس دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، چونکہ اپنی مخلوق سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی میں کو ختم کر دیتے ہو۔ سب سے بڑا یہ محبت کا تقاضا ہے اللہ سے، جب آپ کرتے ہو تو آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کوئی انا باقی نہیں رہتی، آپ بہت عاجز ہو جاتے ہو، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت کرتے ہو، اور کوئی آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر لالچ نہیں ہوتا۔ صرف ایک بات آپ کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم نے محبت کرنی ہے اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کو تقسیم کرتے ہو، طاقت ہوتی ہے تو طاقت کا استعمال کر کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نہیں سوچتے کہ میرے پاس باقی کیا بچے، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ اپنے گھر کا سارا سامان جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، اور جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے تمام کاموں کو جو وہ کہتا ہے قبول کرتے ہو، اور جن سے وہ منع کرتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے محبت کا قدم اٹھا لیا ہے۔ پھر اس محبت میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ امتحان آتا ہے۔ احمد رفیق اختر صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محبت کا سب سے بڑا امتحان جدائی ہے، سب سے بڑا امتحان جدائی ہے۔ جب آپ اپنے محبوب سے جدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کو محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام کیوں روئے؟ سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ شاید اسی وجہ سے اس دنیا کو امتحان کا گڑھ کہا گیا، چونکہ اس کے اندر محبوب سے جدائی، سب سے بڑا ہمارا محبوب اللہ ہے اور ہم اللہ سے بظاہر دور ہیں، اس دنیا کے جھمیلے ہمیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح پڑ گئے ہیں، ہم نے پرائورٹی جو ہے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں دی، ہم لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم یہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کی لالچ مانگ کے اس کی جب پوجا شروع کرتے ہیں وہی ہمارے لیے اول آخر ہو جاتا ہے۔ ایک باس ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا پیسہ اسی نے دینا ہے، میرا رزق اسی کے توسط سے ہے، ہم ضمیر بیچ دیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور یہی جدائی ہمارے لیے امتحان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سکون سے دور کرتی ہے، اور اسی وجہ سے بے سکون ہو کر ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے، جو کسی سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر کسی سے کچھ چاہت رکھتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، تو ایسے شخص کو دوسرے لفظوں میں ہم صوفی کہتے ہیں، اس کو ہم درویش کہتے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک نظم لکھتے ہیں، اس نظم کے چند اشعار ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس بات کو اقبال یوں کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ فقر کے معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ یہاں پہ فقر درویش کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فقر کوئی درویش آپ کو ایسے بابا بزرگ سا نظر آئے گا، لیکن جو اس کے پاس بادشاہت ہے، جو اس کے پاس طاقت ہے، وہ شاید ہی کسی اور کے پاس ہو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ درویش جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو خالص اللہ کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنے قلب اور نگاہ کو پاک کرنا، اور جو اس کے قریب جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ یہی معنی رکھتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو شخص محبت کرتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ مستی میں آ جاتا ہے، کچھ ایسا ویسا بول بھی جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ اس محبت میں آ کے یہ تمام چیزیں بول رہا ہے
جو کہ اللہ کے اسے قریب کر رہی ہیں. ایسی حالت میں جب وہ مستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر بھی وہ ثواب کنسیڈر ہوتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہد واللہ الہ اشہد واللہ الہ. ایک جو صوفی ہے، ایک جو درویش ہے، اس کا کلمہ اور ایک عالم کا کلمہ جو عام علم رکھنے والا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. اور بظاہر کلمہ سیم ہے، لیکن چونکہ اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کی انا چونکہ قربان ہو چکی ہے اللہ کے لیے، اس لیے یہاں پہ فرق آ رہا ہے. اور آخری شعر بڑا پیارا، وہ کہتے ہیں کہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ محرمہ. اقبال کہتے ہیں کہ تیرے جسم کے اندر یہ جو دل ہے، اگر اس میں محبت جاگ اٹھے، وہ محبت جو صرف اور صرف خالق حقیقی کے لیے ہے، تو پھر یہ جو سورج، چاند، ستارے اور یہ جو تجھے آسمان نظر آتے ہیں، ان سے کوسوں دور تمہاری نگاہ دیکھ سکتی ہے، اور تمہیں وہ بھی جلوے نظر آئیں گے جو کبھی شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ناظرین، جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس شخص سے محبت کر رہے ہیں جو تمام مخلوقات کا خالق ہے. نہ صرف خالق ہے بلکہ وہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اور جتنی بھی اس دنیا کے اندر چیزیں چاہیے، اگر ہمیں کسی کی محبت چاہیے، اگر کوئی شخص ہمیں پسند آتا ہے وہ چاہیے، اگر پسندیدہ چیز چاہیے تو وہ بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم بجائے کہ کسی اور کی طرف دیکھیں، ہم خالص اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں اور اس سے دوستی کر لیں، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر خطرہ ان کو نہیں ہے. ان سے خوف اور ڈر کو دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ ہے کہ شرک سے ہم نے دور رہنا ہے، اور ہم نے پریکٹیکلی یہ دکھانا ہے کہ ترجیحات اول صرف اللہ کی ذات ہے. ہم پرائورٹی صرف اللہ اور اس کے احکامات کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مسلمانوں کے لیے کوئی چیز مانا نہیں رکھتی. یہی وہ میسیج تھا جس کے لیے یہ سیشن آج میں نے بنایا. اقبال کے ایک شعر سے اس سیشن کا میں اختتام کروں گا. اقبال فرماتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہمارے لیے ذلیل و خوار ہونے کی نشانی ہے. امید ہے ہم اس کو سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.